अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू समा पॉडकास्ट विद फाइज़ा इमदाद। नाज़रीन, पहले दौर में जो मजहबी महाफिल हुआ करती थीं वो बहुत ही रूपरवर होती थीं। अब हर चीज़ को मटेरियलिज़म ने जकड़ लिया है, लेकिन दुनिया में आज भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि जब वो मजहबी महाफिल में आते हैं तो जान डाल देते हैं, समा बांध देते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी एक ऐसी ही शख्सियत है, उनका तारुफ आपको कराऊंगी, लेकिन पहले उनके लिए कुछ अशार कहना चाहूँगी। सुखनवर हूँ, सुखन फहमी की लज्जत बांट देता हूँ, मैं अपने शेर को खुशबू की सूरत बांट देता हूँ। फ़कत दो बोल ही चाहत के दुनिया की ज़रूरत हैं, फ़कत दो बोल ही चाहत के दुनिया की ज़रूरत हैं, मैं लोगों के दिलों में ये मुसर्रत बांट देता हूँ। मोहब्बत नाम है दुश्मन को भी दिल से लगाने का, मोहब्बत नाम है दुश्मन को भी दिल से लगाने का, मैं अपने प्यार से दुनिया में हैरत बांट देता हूँ। आज मेरे साथ एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद हैं। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के नक़ीब महफ़िल हैं और फिर अपनी आवाज़ व लहजे में ज़ेरो बम के अलावा जो उनकी ख़ास पहचान है वो ये है कि सीरत मुतहरा का मुताला भी उनका असासा है और फिर कुरान हकीम का तर्जुमा उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया। ये भी एक शर्फ़ की बात है उनके लिए, सुभान अल्लाह। मेरे साथ आज मौजूद है शहनशाह नक़ाबत जनाब तस्लीम अहमद साबरी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। इतने बाज़ौक़ नक़ीब हैं आप, तो ये ज़ौक़ आपका इतना निखरा हुआ कैसे इस सफ़र का आगाज़ हुआ? इस सफ़र का आगाज़ यकीनन कुछ शख्सियात होती हैं आपके पीछे जो आपकी तरबियत में बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती हैं, उनको भुलाना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो मेरे पीर मुर्शिद जिनकी आगोश में मैं पला और बहुत अरसा में उन्होंने मेरी तरबियत भी फरमाई, एक ज़ाहिरी भी, इल्मी भी, रूहानी भी उनका एक असर है मेरी शख्सियत पर, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे वालिदैन, मेरे चचा जो है वो बहुत सुखन शनास थे। अच्छा। मैंने बहुत कम उम्र में, इंटर में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैंने ये इब्न इंशा और नासिर काज़मी को और मुश्ताक यूसुफ़ी को, इन लोगों को, परवीन शाकिर को, मैंने इन लोगों को पढ़ा। तो ये ज़ौक़ जो है ना, मकसद आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते कुछ लोग मिले। ये तभी हो पाता है कि जब आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आपको बनाते हैं, आपकी तरबियत करते हैं, तो ये सारा क्रेडिट उन लोगों को है। आप तो हिसाब किताब के बंदे थे एक किस्म के, तो ये लिटरेरी ज़ौक़ जो है ये कैसे डेवलप हुआ? हिसाब किताब साथ साथ चल रहा था, हिसाब भी चल रहा था, किताब भी चल रही थी। यानी यूँ समझ लें कि मैं साथ जो मेरी फाइनेंस की स्टडीज़ थी वो भी चल रही थी, लेकिन मेरा दिल यहाँ लगा हुआ था। मेरे वालिद साहब ने सख्ती करके, क्योंकि मैं महफिलों में जाता था, प्रोग्राम्स लोग बुलाते तो मैं चला, तो मुझे 3 साल आर्टिकलशिप, जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कर रहा था तो मुझे 3 साल लाहौर भेज दिया। अच्छा। मेरे चचा के पास कि तुम वहाँ जाओ और इस शर्त पर कि वहाँ किसी महफिल में शरीक नहीं होगे। अच्छा। 3 साल पढ़ो बेटा, फिर सारी ज़िंदगी महफिल करना, जो शौक़ हो वो करना, पहले ये करो। अच्छा। 3 साल आर्टिकलशिप मैंने लाहौर से की है, सिर्फ इस वजह से कि मैं महफिलों में नहीं जाऊंगा। मैं कराची में रहूंगा तो लोग कोई बुलाएंगे तो कभी ऑन एंड ऑफ जाऊंगा, तो वो कहते थे कि अभी फोकस कर लो। अच्छा। यानी 3 साल में लाहौर में रहा हूँ। तो आपको क्रिकेट का भी शौक था, खेल कूद में भी आप पढ़ गए, तो इसलिए फिर आप सीए को भी कंटिन्यू ऐसा सच नहीं कर पाए? जी हाँ, बिल्कुल। उसकी वजह तो खैर क्रिकेट नहीं थी। क्रिकेट वैसे शौकिया खेलता था मैं और अच्छी क्रिकेट खेलता था, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा महफिलों वगैरह का जो शौक़ था वो ज़्यादा माने रहा कि मैं उसको फिर कंटिन्यू नहीं कर सका। 5-6 साल मैंने फिर जॉब की एक जगह, फिर वो छोड़ दिया, फिर चैनल ज्वाइन किया, उसके बाद फिर वो सिलसिला चल पड़ा, तो फिर वो ज़रूरत भी नहीं पड़ी उस तरफ जाने की। ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? नात ख़ानी से आपने आगाज़ किया? नात ख़ानी हमारे असल में हमारे इलाके में कुछ एक तंजीम बनी हुई थी, वो अच्छा। कुछ प्रोग्राम्स करती थी, ख़ास तौर पर रबीउल अव्वल में, तो वहाँ पर जाते हुए मैं उसमें शरीक होता था। तो वो मुझे कहते थे मेरे बड़े कि भाई तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, ज़रा तुम भी कुछ किया करो। अच्छा। तो मैं घबराता था, मैं कहा उलमा बैठे हैं बड़े बड़े लोग, मुझसे कोई गलत बात निकल जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, बस कुछ चीज़ें याद कर लो, हमसे समझ लो। अच्छा। वो
جا کے پڑھ دیا کرو تو ہو جائے گا. تو ایسے سفر میرا شروع ہوا. وہ شوق بڑھتا چلا گیا تو پھر پاکستان بھر، پھر دنیا میں جانے لگے. یعنی یہ شوق اس طرح سے بڑھا مجھے. اچھا، نعت کو جو ہے وہ بنا ترنم آپ نے پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا، تو یہ آپ کو خیال کہاں سے آیا؟ ہاں، اصل میں تحت اللفظ جو ہے نا، یہ تحت اللفظ کی بہت تاریخ ہے، بہت طویل تاریخ ہے. یہاں تک کہ ہم ابھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میرا سوال ہے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جلوہ گر ہوں، ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت کے لیے ممبر لگوایا گیا، حضرت حسان نے نعت پڑھی. میرا سوال ہے، حضرت حسان نے وہ جو اشعار پڑھے تھے وہ ترنم میں پڑھے تھے یا تحت اللفظ میں پڑھے تھے؟ تحت اللفظ، مجھے تو یہی لگتا ہے تحت اللفظ سے ہوگا. دیکھیے نا، مقصد ایک یہ سوال ہے، میں اس کا جواب میں بھی ابھی نہیں دے پا رہا. میں نے چند ایک لوگوں سے کہا ہے کہ آپ اس کی ریسرچ کریں کہ جی کس طرح سے پڑھے تھے. تحت اللفظ کی اس کے باوجود ایک تاریخ ہے، کیونکہ وہ ایک فصاحت اور بلاغت کا دور تھا، اور شعری سمجھ اتنی تھی کہ ہر دوسرا شخص شعر کہتا تھا. تو وہ جب پڑھتا ہوگا، سناتا ہوگا، تو ترنم میں نہیں سناتا ہوگا. مجھے ایسے لگتا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. آپ نے کیسے پک کیا اس کو؟ میں چونکہ مطلب میرے مرشد چاہتے تھے کہ میں نعت سے جڑوں. اچھا. تو میں نعت سے جڑا، اس طرح یہ شوق ہوا. تو پھر اپنا پڑھنا شروع کیا، نعتیہ مختلف شعراء کو پڑھنا شروع کیا. اس سے پھر یہ ذوق بڑھتا چلا. محسن نقوی صاحب، پروین شاکر، احسان دانش. کوئی اپنا پسندیدہ شعر سنائیں گے احسان دانش کا؟ کوئی بھی. رخ خیر البشر تو پھر رخ خیر البشر ٹھہرا، یہ احسان دانش ہے. اور احسان دانش بیٹا وہ آدمی ہے جس، یعنی تاریخ کا بہت منفرد آدمی ہے. پنجاب یونیورسٹی جب تعمیر ہو رہی تھی، احسان دانش نے اس کی تعمیر میں اینٹیں لگائیں. اچھا. مزدوری کی. اور وہی احسان دانش اسی پنجاب یونیورسٹی کی وائس چانسلر کی سیٹ پر بیٹھے. کیا بات ہے. یعنی احسان دانش وہ آدمی ہے. بیٹھنے کا مستحق بھی پھر وہی ہوتا ہے. جی. ان کا ایک دو شعر ہیں کہ رخ خیر البشر تو پھر رخ خیر البشر ٹھہرا، ان آنکھوں سے در خیر البشر دیکھا نہیں جاتا. کیا بات ہے. کھڑا ہوں کب سے محراب حرم کے سامنے دانش، سبحان اللہ. نظر رہ رہ کے اٹھتی ہے مگر دیکھا نہیں جاتا. سبحان اللہ. یہ احسان دانش ہے. بہت خوبصورت جذبہ. اور مظفر وارثی کو اور بہت لوگوں کو پڑھا، اعلی حضرت کو پڑھا، حنیف اسدی کو، مختلف. منور بدایونی میرے بہت پسندیدہ ہیں، ان کو پڑھا، بہزاد لکھنوی. یعنی پھر میں کوشش کی ڈیلیبریٹلی لوگوں کو پڑھا، تو پھر اس سے ایک ذوق بنتا چلا گیا. ٹھیک. اور پھر محفل میں جانا کہ میں اپنا ذوق لوگوں تک پہنچاؤں. میں جب شروع میں پڑھا کرتا تھا نا، تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرا زیور، تیرا شیوا میرا مسلک، میں ادھورا تو مکمل، میں شکستہ تو مسلسل، میں سخنور تو پیمبر، میرا مکتب مجھے میرے دوست کہتے تھے یار تم اتنی مشکل چیزیں پڑھتے ہو، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. تو میں کہتا تھا کہ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ سمجھ آئیں گی. تو الحمدللہ اب سمجھ آتی ہیں. اور پوری دنیا میں پڑھا میں نے یہ کلام، لوگ فرمائش کرتے ہیں. یہ ایک میرے لیے بھی ایک سبق تھا کہ آپ ایک اچھے کام کے لیے، ایک اچھے کاز کے لیے، ایک معیاری چیز دینے کے لیے جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں اور اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں تو وہ ضرور. بے شک اللہ تعالیٰ نے بھی لوگوں کو چنا ہوتا ہے. جی، وہ کامیاب ہوتے ہیں مقاصد کے لیے. جی. اچھا، آپ نے اپنے مرشد کا ذکر کیا، عبداللہ شاہ، آپ کے نانا جان. سید محمد عبداللہ شاہ، جی میرے نانا جان. تو کسی ڈائریکشن کا انتخاب کرنے کے لیے، چوز کرنے کے لیے کسی پیر و مرشد کا بھی انتخاب کرنا ضروری ہوتا ہے؟ ضروری ہے. کیوں؟ وہ آپ کو راہ دکھاتا ہے، وہ آپ کو منزلیں طے کراتا ہے. منزل بغیر رہنما کے طے نہیں ہوتی ہے. ہمارے ہاں جو پیری مریدی کا تصور ہے نا، یہ اور ہے. اچھا. یہ اور ہے. یہ کپڑوں کے اوپر کی طرف کا ہے، وہ دل کا نہیں ہے. مرشد جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کے
اندر نظر رکھتا ہے، وہ اندر سے لے کر جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کائنات میں ان سے بڑا آدمی کوئی نہ آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت کی، اس معاشرے سے آپ واقف ہیں، میں واقف ہوں۔ اس معاشرے سے کتنے بڑے لوگ نکلے، وہ لوگ جو نبیوں کے بعد سب سے بڑے لوگ ہیں، وہ تربیت کا ہی نتیجہ۔ بے شک بے شک۔ رہنما جب سرکار جیسا ہو تو پھر جو ہستیاں پھر آئی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر ہستی ہے، ایسا ہی ہے، جو ستارے ہیں خود، تو گویا اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جو اس وقت کے دنیا کے لوگ تھے، ان لوگوں نے لوگوں کو بنایا ہے، لوگوں کو راہ دکھائی ہے، اللہ کی طرف لے کر آئے، لوگوں کو راستہ دکھایا ہے، چلنے کا انداز بتایا ہے، چلنے کا آہنگ بتایا ہے۔ یہ ضروری تھا، اس لیے مرشد ضروری ہے۔ وہ آپ کو راہ دکھاتا ہے، وہ اللہ سے ملاتا ہے آپ کو زندگی کا اصل مقصد بتاتا ہے، آپ کو کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شریعت اور تصوف کو گڈمڈ کر دیتے ہیں، تو ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ شریعت تصوف سے الگ نہیں ہے، یہ ملی جلی ہی ہے۔ ٹھیک۔ شریعت بنیاد ہے اور تصوف یہ اس کی ایک شاخ ہے۔ اچھا جی، شریعت بنیاد ہے، شریعت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ میرے مرشد کہا کرتے تھے کہ شریعت دودھ کی طرح ہے، اور باقی اس کی جتنی شاخیں ہیں، تصوف ہے، طریقت، روحانیت، یہ سب چیزیں یہ دہی، مکھن، گھی کی طرح ہیں۔ اگر دودھ ہی نہیں ہے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو شریعت تو بنیاد ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کی ہے۔ اور یہ تصوف بھی صفائی کا تصوف کیا ہے؟ بہت سیدھی سی بات ہے، میں آپ سے کس طرح مل رہا ہوں، لوگوں سے کس طرح سے مل رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ بے شک۔ میں کسی کو اور کچھ نہیں دے سکتا، کسی کی بیماری اس طرح دور کر سکتا ہوں، کسی کا غم اس لیے دور کر سکتا ہوں، اس طرح دور کر سکتا ہوں کہ میں اس کو مسکرا کر دیکھ لوں۔ ہو سکتا ہے میری ایک مسکراہٹ سے اس کے غم دور ہو جائے۔ دیکھیے نا، مقصد ہم کسی کے فوتگی پر کسی سے تعزیت کے لیے جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ کیا ہمارے جانے سے وہ جانے والا واپس آ جاتا ہے؟ ایسا نہیں، اگلے کو حوصلہ تسلی دینے کے لیے، میرے آپ کے ساتھ بیٹھنے سے اس کو تسلی ملتی ہے، اس کا غم دور ہوتا ہے۔ ہم کسی کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو خوشی بڑھتی ہے۔ ایسے ہی میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، میں گھر پر اکیلا نماز پڑھوں تو ایک نماز، میں مسجد میں جا کر پڑھوں تو 27 درجے زیادہ۔ کیوں؟ رب چاہتا ہے، میں اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز گھر پر بھی ہو رہا ہوں، مسجد میں جا رہا ہوں تو ایک معاشرے کا تصور مل رہا ہے۔ جی، ایک معاشرے کا تصور ہے۔ کیوں میں وہاں جاؤں گا؟ ایک حاجی صاحب آتے ہیں مسجد میں، وہ آتے ہیں، روز آتے ہیں، مجھے ملتے ہیں مغرب میں۔ جی بالکل، عبادت کا تصور پھر صرف اللہ تک نہیں محدود ہو جاتا۔ آیا، اب میں ایک دن آیا، حاجی صاحب نہیں آئے ہوئے تھے، دوسرے دن آیا، حاجی صاحب نہیں آئے، مجھے سوچنا پڑے گا، بلکہ مجھے سوچ آئے گی، خیال آئے گا، یار حاجی صاحب روز مجھے ملتے تھے، کیوں نہیں آئے؟ دوسرے تیسرے دن میں جا کر پتہ کروں گا کہ حاجی صاحب کو کیا ہوا، روز مجھے ساتھ ملتے تھے۔ رب چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مل کر رہیں، ایک دوسرے کا غم بانٹیں، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک ہوں، ایک دوسرے کو دلاسا دیں۔ رب چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملیں، معاشرے میں اپنے بھائیوں، بہنوں، دوستوں سے مل کر رہیں۔ بے شک۔ وہ یہ تسلیم صاحب، شریعت پہ بات ہو رہی ہے چونکہ، تو تصوف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کس طرح سے کرتا ہے، کتنا ضروری ہے؟ اور یہ صفائی ہے نا، کیا صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے انسان اللہ کی قربت حاصل کر سکتا ہے؟ یہ ضروری ہے، اس کا انکار یہ کفر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ واضح بات ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب یہ فرائض میں سے ہیں، یہ ضروری ہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اخلاق، ہمارے جتنے صوفیاء نے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے ہوئے جن لوگوں نے اسلام کی ترویج و اشاعت کی ہے، بالخصوص اس خطہ بر صغیر، یہ جو بر صغیر ہے، اس خطہ ہند و پاک میں جو جتنے صوفیاء آئے ہیں انہوں نے اپنے کردار سے لوگوں کو بنایا ہے. اعلان نبوت سے پہلے جو 40 سال تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب توحید کی دعوت دی ہے تو اس سے پہلے اپنے آپ اپنا بتایا ہے. میں کون ہوں؟ مجھے جانتے ہو؟ کہا جی جانتے. میں کیسا ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ جیسا تو کوئی نہیں ہے، آپ تو سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں. ان کا جی میں کہوں کہ اس کے پیچھے فوج آ رہی، ایک لشکر آ رہا ہے، مانو گے؟ کہ جی مانیں. کہ تو پھر اب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک خدا کو مانو. یعنی گویا توحید کی دعوت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بنیاد سرکار کا کردار ہے. بے شک. تو یہ بہت ضروری چیز. اچھا تسلیم صاحب، عبادتوں کی بات ہوئی ہے، نعت خوانی بھی ایک عبادت ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کمرشلائز ہو گئی ہے، ایسا کیوں ہے؟ بہت سارے فیکٹرز ہیں اس کے پیچھے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کمرشل ہو گیا. اس میں کچھ چند ایک محافل کرانے والے بھی ذمہ دار، پڑھنے والے، ہم لوگ بھی سب کسی حد تک ذمہ دار ہیں. میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ذوق اور شوق ختم ہو گیا ہے، ذکر کی حلاوت، چاشنی، سرشاری ختم ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے. یہ بھی غلط ہے. سرشاری بھی ہے، چاشنی بھی ہے. اکثر لوگ وہ سرکار کی محفل. لیکن اس سے جڑا ایک بڑا اہم پہلو ہے، وہ یہ کہ اب نعت خوانی جب ہو رہی ہوتی ہے تو پیسے پھینکے جا رہے ہوتے ہیں. یہ محفل کا کون سا رخ ہے؟ اصل میں یہ تو اس لیے ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اپنی قیمتی چیز سرکار کا ذکر کرنے والے کو پیش کر رہے ہیں. طریقے پر اعتراض ہو سکتا ہے لیکن وہ اپنی قیمتی چیز دے رہے ہیں. کسی کی نیت پر کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا. لیکن بظاہر جو لگتا ہے وہ سرور و رقص کی محفلوں سے کچھ مختلف اگر وہ دکھلاوے کا ہے تو پھر مناسب نہیں ہے. لیکن اگر وہ اسی نیت کے ساتھ ہے کہ جی میں اپنی قیمتی چیز، یہ مجھے میرے سرکار کا ذکر سنا رہا ہے تو میں اس کو اس لیے اس پر پیسے نچھاور کر رہا ہوں، تو یہ کوئی، میں اس کو برا نہیں سمجھتا. ٹھیک، پیسے کیا، ان کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے. جی. کراچی سے آپ نے اپنا نقابت اور نظامت کا سفر شروع کیا. کیو ٹی وی سے آپ کو ایک بہت بڑی پہچان ملی. وہ سفر آپ کا کیسے شروع ہوا؟ میں اس وقت کیو ٹی وی نہیں آیا تھا. جب مجھے اے آر وائی پر بلایا گیا. اے آر وائی پر کوئی نعتیہ مقابلہ تھا، تو میں چونکہ محافل میں اس وقت تک کافی میری پہچان تھی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب میں پاکستان سے باہر بھی جا چکا تھا. اچھا. اسی شو میں، اور پاکستان ٹیلی ویژن پر بھی کچھ چند ایک پروگرامز کر چکا ہوا تھا. تو مجھے بلایا گیا ایک مقابلے کے لیے. کل پاکستان مقابلہ اے آر وائی کر رہا تھا ربیع الاول کے موقع پر. تو وہ وہاں سے ایسی قربتیں بڑھیں اس چینل کے ساتھ، پھر اس فیملی کے ساتھ. وہ بہت کائنڈ فیملی، کائنڈ لوگ ہیں، بڑے فیملی اورینٹڈ لوگ ہیں. تو ان سے پھر کچھ ایسا تعلق بنا کہ جی ہم ایک چینل لا رہے ہیں جو اسلامک ہی ہوگا. اچھا. تو اس کو پھر جوائن کر لیا. تو یہ سلسلہ پھر جب جڑا تو پھر اس وقت کافی عرصہ پھر ٹوٹا نہیں. 15-16 سال آپ نے میں نے کام کیا. اور یہ بات صحیح ہے کہ مجھے آج بھی پوری دنیا میں جو پہچانا جاتا ہے وہ تسلیم صابری اور کیو ٹی وی. ایک حالانکہ میں نے مختلف چینلز پر کے دو رخ ہیں، وہ ایک ایسی جو ہے نا وہ تعلق بن گیا، وہ ایسی پہچان بن گئی ہے. تو آپ نے 15-16 سال ایک گھر جیسا ماحول بن جاتا ہے ایک چینل پہ کام کرنا، پھر آپ نے چھوڑا کیوں؟ بس بہت ساری وجوہات تھیں. کچھ میں اور کرنا چاہتا تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا اس کی بنیاد. میں کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا، کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے میں پھر مختلف چینلز پر گیا. پھر سنو نیوز پر میں نے ایک پروگرام کیا. اچھا. اس کی 168 ایپیسوڈز کی میں نے. اچھا، ماشاءاللہ. آدم سے خاتم تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، ان 26-27 انبیاء کرام کا تذکرہ اور تفصیلی تذکرہ. 50 منٹ کا پروگرام اور 168 ایپیسوڈز. تو یہ ایک کام ہے، ایک پروجیکٹ ہے، بہت بڑا پروجیکٹ. سنو چھوڑنے کی کیا وجہ تھی؟ بھائی یہ پروجیکٹ جب کمپلیٹ ہوا تو میں نے سمجھا کہ اب شاید میں کر چکا ہوں کام. ویسی قربتیں نہ بنی اے آر وائی جیسی؟
15-16 سال آپ نے وہاں نہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، کو کہیں کمی ہو سکتا ہے مجھ میں ہی رہی ہو، لیکن اے آر وائی، تو کہنے والے کا بڑا پن ہوتا ہے. اے آر وائی کے ساتھ جو ہے وہ ایک بانڈنگ میری جب میں نے چھوڑ بھی دیا تھا اس وقت بھی حاجی رؤف صاحب سے میری ملاقات. انہوں نے آپ کو جانے کیوں دیا، مجھے یہ بتائیں. پہلے وہ نہیں جانے دینا چاہتے تھے، پھر میں نے ریکویسٹ کی، تو آج بھی اور اس دوران بھی جتنا میں نے عرصہ چھوڑے رکھا، میں نے ان کو اپنے بزرگوں کی نظر سے دیکھا، اور انہوں نے بھی مجھے اپنے بچوں کی نظر سے، ایک فیملی کی طرح. میں آپ کو ان کی مزاج ان کا بتاؤں، حاجی رؤف صاحب کا، یعنی ایسا کمال آدمی ہے. ہم انڈیا گئے تو حیدرآباد دکن میں بہت بڑے پروگرامز تھے، ممبئی میں تھے، اجمیر شریف میں. ہم نے میرا خیال ہے کوئی 10-12 دن 14 دن اکٹھے گزارے. وہ کھانا لگ جاتا تھا، اور اگر کوئی ایک آدمی بھی آگے پیچھے، یار اس کو بلاؤ، کہاں ہے کھانا شروع نہیں کرتے تھے. یعنی میں اس شخص کا کمال آپ کو بتا رہا ہوں. تو ایسے بندے سے تعلق توڑا نہیں جا سکتا. ہم کام کہیں کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ ایک الگ بات ہے، جی بالکل، یہ ایک اور چیز ہے، یہ ایک پروفیشنل چیز ہے. جی. لیکن ان 7-8 سالوں میں جو میں کیو ٹی وی پر ARY پر نہیں رہا، اس وقت بھی میرا تعلق بہت اچھا رہا ہے. کراچی کے نعت خانوں سے آپ کے تعلقات کیسے بگڑ گئے؟ کیا کچھ اختلافات ہوئے؟ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ بس بتانے والوں نے بتا دیے. اچھا، بہت اندر کی باتیں آپ کو پتہ ہے. جی. بس کچھ اعتقادی مسائل کچھ ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے کچھ تھوڑے سے پرابلمس ہوئے. اچھا. جی ہاں. تو کوئی حل نہیں بنا ان کا؟ حل ایک ہی صورت میں بن سکتا ہے، یا میں پیچھے ہٹ جاؤں یا وہ پیچھے ہٹ جائیں. اختلاف برقرار ہے. اختلاف کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں. دل نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا ہے، اور سب سے نہیں ہے ایسا. اچھا. چند ایک سے. چلے چند ایک سے تو ہوتا بھی ہے. وہ کہتے ہیں نا جس کے سب دوست ہوتے ہیں وہ بھی کیسا بندہ ہوا، وہ منافق ہوتا ہے. ٹھیک نہیں ہے وہ آدمی. اچھا، آپ کا فیوریٹ نعت خان جس کو آپ بہت سنتے ہیں؟ خالد حسنین. خالد بہت. کون سا کلام ان کا آپ کو پسند ہے؟ ساری. زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری. کیا بات ہے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ. بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا پڑھنے والا. بہت میں ان کو مس کرتا ہوں. پھر یوسف میمن بہت بڑا آدمی تھا. آج کے دور میں کوئی آپ کو خالد بھائی جیسا کوئی نظر آتا ہے نعت خواہ؟ خالد بھائی جیسا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن سب بہت اچھے اپنے اپنی جگہ پر پڑھ رہے ہیں. میں کوئی نام لیے بغیر بس یہ ایک گزارش ہے، کلام کی طرف بھی توجہ دیں. بالکل دینی چاہیے، معیار ہے ہمارا ایک معیار کی طرف. میں نے اپنے انداز کو بہت تبدیل کیا ہے. شروع میں اسی طرح پڑھتا تھا سولو. اس کے بعد میں نے ایک نعت خاں کے ساتھ ایک ترنم اور تحت اللفظ کا ربط پیدا کیا. وہ میری پہچان بنا. پھر وہ اب سب کر رہے ہیں وہی کام. اویس رضا قادری کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ سب جتنے وہ تھے، اس کے بعد میں وہ یہ عرض کر لوں پہلے، پھر اس کے بعد جتنی نعت خوانی جتنی ہوتی رہی وہ میرے سامنے ہے. میرا اپنا پڑھنا، ہم نے اپنا انداز بدل جانے کے باوجود میں نے اس معیار کو نہیں چھوڑا، علمی معیار کو نہیں چھوڑا. جی بالکل، چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. جی. میں نے آپ سے پوچھا تھا. اویس قادری نعت خواں ہے جی، ٹھیک ہے، اچھے نعت خواں ہیں. میرا ان سے بہت دوستی تعلق تھا. پھر اس کے بعد کچھ اختلافات. انہوں نے نعت خوانی کو کمرشلائز نہیں کیا؟ سب کے سامنے ہے، یقیناً کیا. عبدالرؤف روفی صاحب، اویس قادری صاحب. نہیں، آپ ایسا سچ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کمرشلائز کرنے میں. کمرشلائز کا آپ کا مطلب کیا ہے؟ کمرشلائز سے آپ کی مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ مٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں معاملات، اور نہیں آپ ایک ہو جاتا ہے، کاروبار والا کام شروع ہو جاتا ہے. نہیں، یہ نہیں. میں اور آپ یہ بات کہہ نہیں سکتے. اچھا. آپ کسی کے دل میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے کہ بھئی وہ کس لیے کر رہا ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں جی پیسے لیتے ہیں اور پیسے ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو یہ تو کون ہے جو نہیں کرتا ہے؟ سارے ہی کرتے ہیں، سارے کر رہے ہیں نا. لیکن اگر مطلب عام لوگ افورڈ نہ کر سکے ان کی محفلیں، تو نہ بلائیں. یہ کمرشلائز نہیں ہوگا. نہ بلائیں انہیں.
جو نہیں افورڈ کر سکتا انہیں نہ بلایا, اور کیا. تو ایسے میں پھر ان کے بارے میں یہ اوپینین تو بنتا ہے نا کہ کمرشلائز کر رہے ہیں. بالکل بنتا ہے جی, تو یہی بات کر رہے ہیں. بننا بھی چاہیے, بالکل بنتا ہے. اچھا, وہ شاید اسٹرکٹ بہت زیادہ ہیں. پھر کچھ تھوڑے سے پرابلمس یہ ہیں کہ وہ کہتے یہ ہیں کہ نہیں جی میں تو بالکل نہیں لیتا, نہ میں نہیں مانگتا, لیکن آپ کو معاشرے میں سینکڑوں اس کے گواہ مل جائیں گے کہ جی کہتے ہیں جی اتنے ہونے چاہیے. یہ غلط ہے بات. میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ علماء آپ کو اجازت دے رہے ہیں, آپ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, کریں بالکل جتنی کرنا چاہ رہے ہیں. یہ کہنا یہ کہ میں نہیں کرتا اور پھر کہیں کہ جی میں تو بالکل کوئی کرتا ہی نہیں ہوں, اور معاشرے کا ہر فرد جو ان کو بلا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی کرتے ہیں, یہ غلط ہے, یہ رویہ صحیح غلط ہو گیا. جی. اور عبادت جیسا یہ کام ہے, اس میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. دیکھیے جی آپ نہ کریں نا, یہ بات نہ کریں, آپ یہ بات نہ کریں کہ میں جی نہیں لیتا, کہیں جی میں لیتا ہوں ٹھیک ہے, پھر کوئی اعتراض نہیں. جی ایسا ہی ہے. اچھا, اب رمضان بھی آ رہا ہے, رمضان ٹرانسمیشنز ہوں گی, تو ہم دیکھتے ہیں جو ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں ایکٹرز بھی ہوتے ہیں, دوسرے شعبوں کے لوگ بھی ہوتے ہیں, تو وہ لوگ جن کو صحیح دین کا علم نہ ہو, نالج نہ ہو, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ کام کرنا چاہیے؟ آسان لگتا ہے نا, آسان بہت لگتا ہے. قوال ہونے کے لیے فن چاہیے, جی. نعت خواں ہونے کے لیے آواز اچھی, سر لے سے واقفیت. بالکل. خطیب ہونے کے لیے, عالم اسکالر ہونے کے لیے علم چاہیے. بالکل, بے شک. ایک اینکر بچ جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں ہاں یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں, حالانکہ یہ بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے, یہ آسان نہیں ہے. ہر بندہ ہی کرنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہمارے ہاں لوگ مذہب سے اتنی جذباتی طور پر جڑے ہوئے ہیں, اتنے جذباتی جڑے ہوئے ہیں کہ وہ پھر ان چیزوں کو برداشت نہیں کرتے کہ جی ہم ان کو کل کس روپ میں دیکھ رہے تھے اور آج کس روپ میں دیکھ رہے ہیں, تو وہ لوگ برداشت نہیں کرتے, لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ رمضان ٹرانسمیشنز, بلکہ اس طرح کے جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں, پروگرامس ہوتے ہیں, اس حوالے سے وہ بھی کہیں نہ کہیں کمرشلائز ہو گئے ہیں, کیونکہ اسپانسر مل جاتا ہے. ایسے لوگوں کی PR اچھی ہوتی ہے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں, میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ کمرشل ہو, لیکن بیسک سے جڑا رہنا چاہیے پروگرام کو. اگر وہ بیسک سے جڑا ہوا نہیں ہے, وہ مذہبی پروگرام ہے, سیاسی ہے, اسپورٹس کا شو ہے, وہ بیسک سے جڑا ہونا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ مذہبی پروگرام آپ کی بیسک سے جڑا رہے. بالکل بالکل. اگر وہ بیسکس ختم ہو گئی اور اس میں تماشا زیادہ ہو جائے گا تو وہ نہیں چلے گا. جی. آج بھی وہ لوگ کامیاب ہیں, وہ تماشا کر کے کہاں چلے گئے کون لوگ, کتنی کامیابیاں سمیٹ لی ہیں انہوں نے, نہیں سمیٹی نا, اس تک اس حد تک ڈاؤن ہو گیا, ڈاؤن فال ہو گیا. عامر لیاقت حسین صاحب, ان کی تو پہچان ہی رمضان ٹرانسمیشن بنی. جی ہاں, وہ شروع میں جڑے, پھر جب وہ بعد میں دیکھیں نا وہ چیز غلط طرف لے گئی, ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. جی بالکل, وہ تباہی کی طرف لے جاتی ہے. بیسک سے جڑے رہنا چاہیے, میرا یہ ماننا ہے. ایک انہوں نے عروج دیکھا, ان کا ایک نام, ان کی ایک پہچان بنی, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے ان کی یہ اچانک موت اور اینڈ پر جو کنٹروورسیز کریٹ ہوئیں, کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر آپ؟ نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا حالات تھے. میرا اس سے بہت دوستی کا بھی تعلق نہیں تھا, اور کوئی ایسا کوئی دشمنی مخالفت بھی نہیں, کبھی بھی نہیں رہی. ایک احترام کا تعلق رہا. جب بھی ہم ملے, ہم ایک دوسرے سے بہت احترام سے ملے. میں اس کے حالات سے واقف نہیں تھا. تو جب وہ آپ سے ملتے تھے, آپ کو کبھی ایسا فیل ہوا کہ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوں یا پریشان ہوں, ایسا کبھی کچھ ہوا؟ نہیں, بہت ہنستا کھیلتا آدمی تھا. اچھا. جب میری ملاقات ہوئی اس سے, میرا خیال ہے اس کے انتقال کے کوئی 3-4 سال پہلے میری آخری ملاقات ہوئی تھی. اچھا. تو اس وقت تک بڑا ہنستا کھیلتا, بڑا باریک آدمی, بڑا جولی آدمی تھا وہ, بات بڑی اچھی کرتا تھا, اور محنتی آدمی تھا, ذہین تھا سب. اس کے ساتھ کیا حالات تھے, کیا چیزیں ڈپریشن میں اس کو لے گئیں جو اس کو اس طرف لے آئیں, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. عموماً کہنے والے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے متواتر شادیاں کی تو ان کے حالات بگڑ گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ شادیاں تو اور لوگوں نے بھی کی ہیں, ان کے کیوں نہیں حالات, ان کو راس نہیں آئی شادیاں؟ ممکن ہے, ممکن ہے. کوئی گھر کے حالات, میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کے گھر میں اس طرح جھانکوں کہ کیا ہو رہا ہے. میڈیا کو بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے.
اللہ بہتر جانتا ہے اس کے ساتھ سب کی وجہ سے وہ کنٹروورشل ہو گئے تھے, پھر رمضان ٹرانسمیشنز بھی ان کو اسائن نہ ہوتی تھی اس وجہ سے, تو وہ ڈپریشن کریٹ ہو گیا ہوگا ڈیفینیٹلی. ممکن جو رپورٹس بھی وہ یہی ہیں کہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے. اب وہ اس کی وجوہات کیا تھیں نہیں معلوم, لیکن اتنا نالج ہونا, دین کی سمجھ بوجھ ہونا, اور پھر بندہ مایوسی کی طرف چلا جائے. دکھ اسی چیز کا ہے کہ ایک اتنا قیمتی آدمی وہ کن چیزوں کا شکار ہو گیا, کن چیزوں کا شکار ہو گیا, یہ دکھ ہے. نظر بھی لگ جاتی ہے. کس کی؟ بیویوں کی. بیویاں ہونے کی وجہ سے لوگوں کی. ہاں, لوگ برداشت نہیں کر پاتے کہ جی یہ اتنی شادیاں, بھائی کو غلط کام تو نہیں کر رہا نا, شریعت اس کو اجازت دے رہی ہے, وہ کر رہا ہے. آپ کر سکتے ہیں, آپ کر لیں, نہیں کر سکتے تو جو کر رہا ہے اس سے کیا پرابلم ہے آپ کو. ہمارے ہاں جس طرح کا آج کا دور ہے نا, ایک شادی بھی بندے کو ڈپریشن میں ڈال دیتی ہیں, پھر 2-2 3-3 4-4 شادیاں, تو پھر بندہ واقعی افورڈ نہیں کر سکتا. کیا خیال ہے آپ کا؟ بس کہیں ڈال دیتی کہیں نہیں. میں بہت ہیپیلی میرڈ آدمی ہوں. میں الحمدللہ اپنی شادی سے بہت مطمئن, اپنی فیملی سے بہت مطمئن ہوں. مسائل کہاں نہیں ہوتے, چھوٹے موٹے چلتے ہی رہتے ہیں, لیکن یہ 1 شادی یا 2 شادی 3 شادی یہ کوئی پرابلم نہیں ہے, یہ کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے ہاں نا. یہ اس کو چونکہ تماشبین ہو گئے نا ہم تماشبین ہو گئے. ایسا ہی ہے. قوم فکری اور اعتبار سے ایک تماشبین قوم ہو گئی ہے. ہمارے رہنما, ہمارے زیادہ جس کو ہم سن رہے ہیں وہ کون ہے جی؟ مفتی عبدالقوی. او ہو فرام نو ویئر وہ شخص آیا ہے اور اپنے علمی حوالوں سے نہیں پہچانا گیا. آپ پوائنٹ نوٹ کیجئے, سمجھ رہی ہوں میں. وہ اپنے علمی حوالوں سے نہیں پہچانا گیا. وہ اپنی شادیوں کی وجہ سے, اپنی الٹی سیدھی باتوں کی وجہ سے, کنٹروورشل باتیں کی, لوگوں نے دیکھا ہو یہ کیا کہہ رہا ہے, وہ تماشا. ایسے لگتا ہے ہمارے لوگوں کو باقی سب کچھ پتا ہے, یہ چیزیں نہیں پتا تھی, وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. ہمارے ہیرو چاہت فتح علی خان ہمارا ہیرو ہو گیا. جی بالکل ہے, یعنی مفتی عبدالقوی جیسا آدمی ہمارا ہیرو ہو گیا. جو کچھ بھی کہتا پھرتا ہے, احتیاط کرنی چاہیے. قصور کس کا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ قصور جن لوگوں نے تربیت کرنی تھی وہ نہیں کر پائے. انہیں آ کے کہنا چاہیے کہ ہم نہیں کر پائے. ہیروز چپ ہو گئے ہیں جو اصل ہیروز ہیں. نہیں, ہماری ہیرو کی سمجھ ہی بدل گئی ہے, ہمارا ہیروزم ہی بدل گیا ہے. ہمارا جو فیوریٹزم ہے وہ ہی ختم ہو گیا, وہ چینج ہو گیا ہے. ٹھیک. ہم جب سے بڑی باتوں سے جب ہم 30 سیکنڈ پہ آئے ہیں نا, اس سے یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم کتنی جلدی میں ہیں. ہمیں کام کوئی نہیں ہے لیکن ہم بہت جلدی میں. ہم سڑک پر جاتے ہوئے نا, ایک موٹر سائیکل بھی ایسا گزرے گا آپ کے پاس سے کہ آپ کہیں گے کہ وہ پتہ نہیں جیسے ہاسپٹل جا رہا ہے. جی, جا کر گھر پہ کام کوئی بھی نہیں ہے. ہم پتہ نہیں کیوں اتنا جلدی میں ہیں. یہ تو آپ جین زی کے مسائل کا ذکر کر رہے ہیں. اٹینشن سپین ہی بالکل شارٹ ہو گیا. جی ہاں بالکل. ہمارے ہیروز کون ہیں؟ کیا آپ بتائیے, مفتی عبدالقوی ہمارے ہیرو ہیں؟ کیا چاہت فتح علی خان ہمارے ہیرو ہیں؟ کیا اختر لاوا ہمارا ہیرو ہے؟ یہ ہیں وہ لوگ. یعنی یہ وہ دور آ گیا کہ ہم سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی شخصیت پر اور سلطان محمود غزنوی جسے میں رحمت اللہ تعالی علیہ کہتا ہوں, اب ان پر سوال اٹھانے شروع ہو گئے ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کس طرح ذہن سازی کی جائے جین زی کی, کس طرح تربیت کرنی چاہیے؟ بہت 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 ضروری ہے تربیت, بہت ضروری ہے. میں اگر کیا طریقہ آپ ریکمینڈ کریں گے؟ اگر آپ مجھے اس مقام پر سمجھتے ہیں یا اور لوگ, ٹھیک ہے ہم ٹی وی پر آتے ہیں کام کرتے ہیں, یہ فیلئر ہے کسی حد تک, کسی حد تک فیلئر ہے. کیا ہم انہیں, میں بھی کیا کروں, وہ لوگ کیا کریں؟ مجھ سے وہ شادیوں کی باتیں سننا چاہتے ہیں. قوم, وہ ایک ہمارے مفتی ہیں کراچی کے, جی نام ذہن میں نہیں آ رہا, ان کی آپ جتنی ویڈیوز دیکھ لیں وہ اسی پر ہیں. وہ دوسری شادی کے طریقے بتا رہے ہیں, تیسری شادی کے طریقے بتا رہے ہیں. طارق مسعود کی بات, طارق مسعود, اسی کام پر لگا دیا آپ نے.
اس کا نقصان کیا ہوا جب آپ اپنے مقصد سے ہٹے. آپ نے کیسی جا کر بات کی, اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا ہنر سیکھو. آپ نے کیسی جا کر وہاں بات کی ہے کہ سرکار کو ہی پتہ نہیں تھا. کیوں؟ وہ آپ کو یہ بدتمیزی, بد تہذیبی, اپنے مقصد سے نہ جڑنا آپ کو کس منزل تک لے آیا کہ آپ ایسی گمراہی کا شکار ہوئے. کچھ روحانی چیز بیٹا, کچھ روحانی چیزیں بھی ہیں. جی بالکل. ان کو کیا میں نے اور آپ نے بھلا دیا؟ کوئی روحانی چیزیں بھی ہیں نا. اللہ رسول, اللہ کا ایک نظام بھی تو ہے. اب جیسے آپ نے مفتی طارق مسعود کی بات کی ہے, ایسے کئی علماء, کئی لوگ ہیں, علماء کا لفظ شاید مجھے نہیں استعمال کرنا چاہیے, یوٹیوبر بن گئے ہیں. جی ہاں, اپنا چورن بیچ رہے ہیں. جی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, آپ کے جتنے ویورز ہیں وہ دیکھ لیں, کمپیریزن کر کے بیٹھ کے تھوڑا سا دیکھیں. نماز پر, روزے پر, تربیت, اخلاق پر, کردار پر, جی. ان کی کتنی ویڈیوز ہیں جو ہزاروں پر بھی گئی ہوں. جہاں انہوں نے تماشا کریٹ کیا, جہاں انہوں نے کنٹروورسی کریٹ کی, وہاں وہ ملینز میں جا رہے ہیں. یہ وجہ ہے نا. اچھا, انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں بتائیے گا. آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد میں یہ مکمل کا, اس کے بعد جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی اس کا اثر کیا ہو رہا ہے. اب جو ایک نیا یوٹیوبر نوجوان بچہ آ رہا ہے, وہ سارا کمپیریزن بناتا ہے ان ٹاپک پر, ایمان پر, تصوف پر, نماز پر, روزے پر, زکوٰۃ پر, حج پر, تربیت پر, جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنی, یہ نہیں, ان موضوعات پر بنا رہے ہیں. یہ لوگ بنا رہے ہیں تو ان کے تو کوئی ویوز ہی نہیں ہے. تو میں کیوں بناؤں؟ میں بھی یہی کروں گا جو یہ کر رہا ہے. میں لڑاؤں گا, جھگڑوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا, یہی ہوگا نا. پھر آنے والا بچہ تو یہی سیکھ رہا ہے, اس لیے وہ پیسے کمانے آ رہا ہے. حالانکہ وہ لوگ تو وائرلٹی کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وائرل ہونے کے لیے کر رہے ہیں. بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو بدنامی, کنٹروورسی سے جان بوجھ کر جو ہے نا نیگیٹو شہرت لینا چاہتے ہیں. مفتی طارق مسعود مرزا محمد علی انجینئر, جی ٹھیک ہے, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہی خیال ہے جو ان کے بارے میں. کیا یہ تربیت کر پا رہے ہیں نوجوان نسل کی؟ نہیں, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, کیا تربیت ہو رہی ہے. آپ نے معاشرے کو بدتمیز بنا دیا. آپ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت پر بات کرنا شروع کر دی. آپ نے حضور خواجہ غریب نواز جیسی شخصیت پر, حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ, حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر آپ نے لوگوں کو بات کرنا کی طرف جو ہے نا وہ لے آئے ہیں. آپ کیا ہے یہ؟ آپ کس سے جڑے ہوئے ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ وہ شخصیات کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا آگے, اس پیغام کو لے کر چلے ہیں, اپنے اپنے زمانوں میں کام کیا ہے. اب انہی پر آوازیں اٹھائیں گے تو ہم سے بڑا پھر احسان فراموش کون ہے؟ وہ بدتمیز بنا دیا. اچھا, یہ جو سسٹم انہوں نے چلایا ہوا ہے تنقید برائے تنقید کا, ایک ویڈیو ادھر سے آتی ہے, پھر اس کی تنقید کے لیے یہاں سے ویڈیو آتی ہے, اور اتنی یوتھ ان کو فالو کر رہی ہے. مجھے تو لگتا ہے ملے ہوئے ہیں آپس میں کہ اس پر ایک میں بناؤں گا, ایک تم بنانا, پھر میں اس کا جواب. یہ بھی بزنس ہے. ممکن ہے, کیا کہہ سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں, سب مایا ہے. مفتی طارق مسعود اور مرزا محمد علی انجینئر دونوں مل کے بزنس کر رہے ہیں. بس ایک مایا ہے, ایک گیس ہے. پانی کا اور گیس کا بتا دیے, سالڈ کون ہے ان میں سے؟ میں نے اتنا کو بہت زیادہ سنا نہیں ہے, لیکن دونوں کی اپنی اپنی فالوئنگ ہے. جو امپیکٹ فل ہے میرا خیال ہے مرزا زیادہ ہے. اچھا, امپیکٹ فل زیادہ ہے وہ. اچھا, اب چونکہ ان کے چینلز جو ہے وہ مونیٹائز نہیں ہے, یوتھ فالوئنگ بہت زیادہ ہے, تو یہ اپنی ذمہ داری کیا واقعاً پورا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. ان کا اصل کام جو ہے وہ نہیں کر رہے. کیا مشورہ دیں گے آپ ان کو؟ معاشرے کی تربیت کی طرف آئیں, ملانے کی طرف آئیں, توڑنے کی طرف نہیں, امت کو جوڑنے کی طرف آئیں. اچھا, امت کو کامن چیزیں جوڑنے کی آپ نے بات کی, کامن چیزیں نکالیں. ان کی نظر جتنا یہ جو وائرل طبقہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ تماشبین طبقہ جتنا ہے, ان کی نظر اختلافات پر ہے, اور
میں بس یہ آخری بات اس موضوع پر اور پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں. ان کی نظر اختلاف پر ہے, اختلاف نکالنے پر ہے. اختلاف نکالو, اس کو بھڑکاؤ. حالانکہ اختلاف کو نکالنا چاہیے. جی, کتنی اچھی بات. یہ اختلاف کو ختم کرنا, کامن چیز نکالنا, وہ چیزیں جو مشترکات ہیں, جی, وہ جو چیزیں جوڑ سکتی ہیں, ان کو بیٹھ کر آپس میں طے کیا جائے. ان ہستیوں پر زبان تان دراز کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ہماری تو زبانیں ان کی تعریف کے لیے بھی جو ہے نا, وہ ہم تو ان کی تعریف کے قابل نہیں ہیں. وہ ہستیاں, ہم ان پر جب زبان تان دراز کریں گے تو پھر ہم اپنے لیے اچھا گڑھا کھود رہے ہیں. سیاستدانوں کے اسکینڈلز بنتے ہیں, علماء کرام کے اسکینڈلز بنتے ہیں, نعت خوانوں کے بھی اسکینڈلز بنتے ہیں. کوئی ایسا خاص نظر سے تو نہیں گزرا, مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کوئی اسکینڈل ایسا کوئی چیز کسی کے سامنے آئی ہو. اچھا, آپ بھی پروگرامز کرتے رہے ہیں, تو وہ جو بین المسالک جو اختلافات پر ابھی بات ہوئی ہے, اس کے حل کی طرف آپ پروگرامز کو لے کر آتے تھے. آج کے دور میں آپ کیا فرق دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں جھگڑے ہوتے ہیں. نہیں, وہ کروائے جاتے ہیں, وہ پروگرام جھگڑے کے لیے ہوتا ہے. وہ پروگرام ہی جھگڑے کے لیے ہوتا ہے, جبکہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اس میں اب یہ اتنے سنجیدہ ہو گئے ہیں معاملات. میری گزارش یہ ہے, مجھ سے بڑے ہیں سارے, میں ہر اعتبار سے ان سے چھوٹا ہوں, یہ بڑے مقام مرتبے کے لوگ ہیں. جی. میری خواہش ہے اکٹھے بیٹھیں, مشترکات ڈھونڈیں, اپنی قوم, اپنے بچوں کو بچائیں, ان کے ایمان کو بچائیں. یہ پیش نظر ہونا چاہیے کہ میں کس طرح اپنے بچوں کو بچا سکتا ہوں, میں آنے والی نسل کو کس طرح سے بچا سکتا ہوں. یہ کوشش ہونی چاہیے. آپ ان لوگوں کو بٹھائیں, ایک دوسرے سے وہ بات کریں کہ جی یہ وہ چیزیں ہیں جو مسلمات کوئی بیٹھنے کے لیے تیار بھی تو ہم ان کو نہیں چھیڑیں گے. کیوں جی, آگ جو اتنی لگی ہوئی تو کیسے بیٹھیں گے؟ الاؤ پر بیٹھ جائیں, کیا کریں؟ اتنی جو آگ لگا دی ہے, اور اس آگ سے ہم اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں, اپنی آنے والی نسل کا کتنا نقصان کر رہے ہیں, نہیں جانتے. آخری بات آپ سے پوچھوں گی, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ تسلیم آپ کا نام کس نے رکھا؟ پھر یہ تسلیم سے تسلیم احمد صابری کا سفر چند الفاظ میں. تسلیم میرے مرشد نے میرا نام رکھا تھا, یہ ان کے مرشد کا نام تھا. اچھا, ماشاءاللہ. میں چونکہ اپنے والدین کی پہلی اولاد تھا تو انہوں نے یہ نام رکھا, اور ساتھ ایک جملہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ جب تم پیدا ہوئے تو جب تمہارا نام رکھا تو یہ کہا کہ اس کا نام تسلیم رکھ رہے ہیں, نہ کسی کا رکھا ہے نہ کسی کا رکھیں گے. تو یہ ان کی شاید اس دعا, ان کی شفقت کا ہی یہ اثر ہے کہ جو مجھ جیسا نکما جسے اللہ نے اتنی عزت دی ہے, یہ سب ان کی عنایات ہے. آخر میں آپ سے کوئی کلام سننا چاہیں گے جو آپ کو پسند ہو؟ میں آپ کو ساغر صدیقی کے 3 اشعار سناتا ہوں. جی, ارشاد. بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ساغر صدیقی نے نعت بھی کہی ہے. ان کے 3 اشعار سناتا ہوں. لیتا ہوں نام خلد کا طیبہ نگر کے بعد. کیا بات ہے. لیتا ہوں نام خلد کا طیبہ نگر کے بعد, کعبے کو چومتا ہوں تیرے سنگ در کے بعد. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اور اس تغزل دیکھیے کہ رقصاں ہے جس میں گیس ہوئے احمد کی چاندنی. سبحان اللہ. رقصاں ہے جس میں گیس ہوئے احمد کی چاندنی, ایک سلسلہ ہے اور بھی شام و سحر کے بعد. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ایک سلسلہ ہے اور بھی شام و سحر کے بعد. اور ساغر وہ غلغلہ ہے نبی کے درود کا, ساغر وہ غلغلہ ہے نبی کے درود کا, نکلا ہے آج چاند بھی خوف و خطر کے بعد. کیا بات ہے, سبحان اللہ. میں تو کہوں گی یہ جو نظام کائنات پہ بات کی شام و سحر کے, یہ بھی رسول کے گیسووں کے بعد ہے یہ معاملہ. واہ واہ, بے شک. آخر میں ہمارے قوم کے لیے, ہمارے علماء کرام کے لیے کوئی آپ میسیج دینا چاہیں؟ علماء حق اور سچ کے راستے پر چلنا آج کے دور میں کیسے پاسبل ہے؟ علماء کرام سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے. ناراض ہو جاتے ہیں نا اگر ہم ہاتھ نہ بھی جوڑیں, تو ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے. میرا بہت وقت گزرا ہے سب سے, جی, سب مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ میں نے پروگرام کر رکھے. کیا بات ہے. تو میں نے یہ جتنے پچھلے 3 دہائیوں کے جتنے علماء ہیں, میں ان کے ساتھ میرا وقت گزرا ہے, میں ان سے ملا ہوں, بیٹھا ہوں, بات کی ہے. خدا را اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی جائے,
جو معاشرے میں لگی ہوئی ہے، بچوں کو بچایا جائے اس آگ سے، بچوں کے دامن بچائے جائیں، آپس میں بیٹھیں. یہ معاشرہ بھی ہمارا گھر ہے، اور کہتے ہیں نا کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ معاشرے دیکھیے تمام مسالک میں اچھے لوگ بھی ہیں اور شدت پسند بھی ہیں. جی، ہر فرقے میں ایسے ہی ہے. ہر فرقے میں شدت پسند بھی ہیں، اور ان شدت پسندوں سے ہر فرقے کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ اپنی جان چھڑائیں. اپنی جان چھڑائیں. وہ لوگ جو ایک دوسرے اچھے لوگ بھی ہیں، ہر طرف ہیں، ہر فرقے میں ہیں. آپ کو سنیوں میں، اہل حدیث، شیعہ، سب جگہ اچھے لوگ بھی ملیں گے اور شدت پسند لوگ بھی ملیں گے. ان شدت پسندوں سے جان چھڑائیں، آپس میں آ کر بیٹھیں اور اپنے فرقے پر رہیں. رہتے ہوئے جو مسلمات ہیں ان کو مشترکات پر غور کریں، مسلمات کا احترام کریں. کچھ ایسے SOPs بنائیں کہ جس سے ہم لڑائی جھگڑے سے دور ہو جائیں، تاکہ لڑائی جھگڑے سے جان چھوٹے گی تو ہم پھر کچھ تعمیری کام کی طرف آئیں گے. بالکل ایسے بچوں کو تعمیری سوچ کی طرف لے کر آئیں گے. صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں نے آپ کا انٹرویو کنڈکٹ کیا. بہت شکریہ. آپ کی نظامت اور نقابت کا جو ایک چرچا ہے تو میں اس سے تھوڑا گھبرائی بھی ہوئی تھی، لیکن بہت آپ نے اچھے سے جو ہے وہ شو کنڈکٹ کروایا. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور آخر میں اسی بات کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ ایک بڑا خوبصورت کال بھی ہے کہ دنیا تباہی کے دہانے پر برے لوگوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے جائے گی. تو اپنا پیغام پھیلاتے رہیں، حق اور سچ کا ساتھ دیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.